जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सुबह गम में और इन अयाम की एक बार फिर आपको ताज़ियत पेश करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है अलविदा माह आज़ा अलविदा, इस पर आप भी बात कर सकते हैं। हम अपना जायज़ा ले रहे हैं क्या हमने सीखा है और किस अंदाज़ में हमने इन अयाम में जो पुरसा पेश किया है उससे किस तरह फ़ायदा भी उठाना है और लोगों को भी इससे और अवेयरनेस देनी है। और उसमें अगर हिस्सा हम डालना चाहें तो हिदायत टीवी हमारे पास है। हिदायत टीवी की खिदमत करेंगे तो हिदायत का जो पैगाम दुनिया तक जाएगा उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ सवाब होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर हिदायत टीवी ने जो भी परफॉर्मेंस दी है मुहर्रम सफ़र में आप ज़रूर दें। मैं इसलिए कहती हूँ आप इसलिए दें कि जो हिदायत टीवी को डोनेशन दे रहे हैं उनको मोटिवेशन हो, उनको पता चले कि आखिर वो असल में काम कर क्या रहे हैं और उनको भी मोटिवेशन हासिल हो कि जो अब तक नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, एक तरगीब होती है ना कि हम इस कार्य खैर में पीछे रह रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो भी लोग शामिल हो चुके हैं जब वो आते हैं बताते हैं और फिर जो इस कार्य खैर में हिस्सा डाल देते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तब्दीली महसूस होती है। एक समझे कि इंश्योरेंस हो जाती है। बहुत सी हमें एक जैसे कि कहते हैं ना हाथ का दिया हुआ काम आ जाता है। तो मौला के मिशन में अगर हम कुछ खर्च करेंगे तो बहुत बड़ी से बड़ी जो बलाएं हैं उनसे हम बचे रहेंगे, बाज़ का डॉक्टर से हम बचे रहेंगे, बहुत मुश्किलात से हम बचे रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेक काम है जिसमें हमारा हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। वालेकुम सलाम यारी मदद। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ये काशीपुर से सैयद रफीक अज़ान की बेटी नफी कर रही हूँ। जी बेटा बात कीजिए। सबसे पहले तो मैं इमाम हुसैन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का आपको पेश करती हूँ और आदि किसी को भी जज़ाकल्लाह। और अगर आपकी इजाज़त है सबके हम कुछ पेश करने जाते हैं। सलावत। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शाहि ज़मान अलविदा तशना दहन अलविदा शाहि ज़मान अलविदा तशना दहन अलविदा दूध पिलाऊंगी मैं, झूला झुलाऊंगी मैं, झूला है खाली तेरा, अलविदा है अलविदा, शाहे ज़मन अलविदा, तशना दहन अलविदा, फातिमा की जानी हो, आमिर कुरान को, सीओ से जख्म किया, अलविदा है अलविदा, शाहे ज़मन अलविदा, तशना दहन अलविदा, कैसी दिखेगी बहन किस तरह झूमे कफन, चल गई मेरी रिदा, अलविदा है अलविदा, शाहे ज़मन अलविदा, तशना दहन अलविदा, पानी कहाँ से लाऊं फातिहा तेरी आओ मेरे गरीब अलविदा, मेरे शहीद अलविदा, शाहे ज़मन अलविदा, तशना दहन अलविदा। जीती रहो बेटी, बहुत शुक्रिया। इंडिया काशीपुर से आप शामिल हुई और आपके जो भी अहले खाना अहले घराना जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत सलाम और इन अयाम का पुरसा। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बात कर सकते हैं, लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह। खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम आप दोनों की खिदमत में। बहुत शुक्रिया। आपकी चैनल के विसातत से मैं सबको तमाम मोमिनीन को जहाँ भी दुनिया भर में हैं हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के ऊपर ताज़ियत पेश करता हूँ और इमाम ज़माना की खिदमत में पुरसा देता हूँ। आपका ये जो प्रोग्राम है हमारे यहाँ ये कल होगा, ये तारीख की तब्दीली है, लेकिन यह है कि अलविदा जो है वाकई इतना ऐसा एकदम महसूस हो रहा है कि जैसे खलासा हो रहा है, ख़त्म। यानी समझ में नहीं आ रहा है कि ये एकदम जो अब तक इतनी मसरूफियत थी और इतनी रौनक थी, इतनी फिक्र अंगेज मजालिस हो रही थी और इतने फिक्र अंगेज मुबाहिसे हो रहे थे, वो सब एकदम ख़त्म हो गए। तो उससे एक खला सा महसूस हो रहा है और एक तकलीफ सी भी महसूस हो रही है। बहरहाल आपने हिदायत टीवी ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम पेश किए, आप लोगों ने बड़ी खिदमतें की
اور میں ان سب کو سلام، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ میاں آپ کی چینل کو بہت زبردست فتح سے ہمکنار کرے اور کامیاب کرتا رہے اور اچھے اچھے پروگرام اور پیش ہوتے رہیں جو ہم سب لوگوں کو علم حاصل ہو. آپ یقین جانیے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. یہ ایک یونیورسٹی کی سی حیثیت رکھتا ہے ہدایت ٹی وی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو علم حاصل ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت سلام پیش کرتا ہوں کامیابی کے اوپر کہ آپ نے بڑا اچھا کیا. عظمیٰ بیگم، عظمیٰ بیٹی اور آپ فاروق صاحب، آپ دونوں نے بڑے اچھے اچھے پروگرام کیے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جی آپ کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی. بہت شکریہ نقوی صاحب اسلام آباد سے، پذیرائی کا بہت شکریہ، دعاؤں کا بہت شکریہ. الہی آمین. تو اسلام آباد سے نقوی صاحب تھے. اور اس مہینے میں ہمارا اور آپ کا تاریخ میں کوئی فرق نہیں، 7 ربیع الاول یہیں پہ ہے اور وہاں پہ بھی 7 ربیع الاول ہے. اور کل جو 8 ربیع الاول ہے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو کل بھی انشاءاللہ خصوصی پروگرام ہم لائیں گے. تو ان کے بعد کے کالر، السلام علیکم. اچھا فی الحال نہیں ہے. تو جو جیسے نقوی صاحب نے فرمایا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، تو ہمیں بھی بہت خوش نصیبی ہماری کہ ہمیں بھی بہت کچھ اپنے کالرز سے بھی جب بات کر کے ان کے تجربات، ان کی باتیں، اور کوئی بھی ایسا ایشو، کوئی ایسا ٹاپک، ہم زیادہ تر احتسابی کی بات ہوتی رہی ہے، تو بہت کچھ ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملا. اور الحمدللہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پچھلے سال سے اس سال زیادہ اویئرنیس کے ساتھ، زیادہ شعور اور ایک معرفت کے ساتھ ہم نے یہ ایام گزارے ہیں. اور کوشش ہونی چاہیے اس سفر کو اور کنٹینیو ہم رکھیں اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ بہتر ہم انشاءاللہ زندگی رہی اگلے سال انشاءاللہ. جی ایک اور کالر، السلام علیکم. اچھا کالر نہیں ہے تو چند اشعار پیش کر دیتا ہوں سلام کے، اور انشاءاللہ پھر کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بار گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ میں آؤں گی، رہائی ہوگی تو تیری قبر پہ میں آؤں گی. حسین حال تمہیں شام کا سناؤں گی، رہائی ہوگی تو یہ شام والے کریں چاہے 100,000 ستم، نہ لڑکھڑائیں گے بھیا تیری بہن کے قدم، علی کی بیٹی ہوں بن کر علی دکھاؤں گی، علی کی بیٹی ہوں بن کر علی دکھاؤں گی، رہائی ہوگی تو. میں بھول سکتی ہوں اپنی رضا کا لٹ جانا، یوں نسل جعفر طیار کا بھی مٹ جانا،
کسی گھڑی نہ تیری بے کسی بھلاؤں گی، علی کی بیٹی ہوں بن کر علی دکھاؤں گی، رہائی ہوگی تو میرے عباس سے کہہ دو تمہیں خدا کے لیے بہن کا وعدہ ہے، غازی تیری وفا کے لیے گلی گلی میں تیرا، گلی گلی میں تیرا میں علم لگاؤں گی، حسین حال تمہیں شام کا سناؤں گی، علی کی بیٹی ہوں بن کر علی دکھاؤں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ جی ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے الوداع، الوداع ایام اعزاء الوداع۔ اور ناظرین ہم نے بہت گریہ کیا 2.5 مہینے، یا ہم آگے بھی گریہ کرتے رہیں گے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ تو ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ جس طرح سے غمگین ہوئے، آپ نے جس طرح سے گریہ کیا ہے، آپ کو حاصل کیا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی امام مظلوم علیہ السلام کے غم میں بہت گریہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ان سے فرمایا تمہارے آنسوؤں پر اللہ کی رحمت ہو، جان لو کہ تمہارا شمار ہمارے عزاداروں میں ہوتا ہے، تم ان بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہو جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں ذوقوار رہتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں مرتے وقت میرے آباء و اجداد کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین دیکھیں فاروق بھائی کہ جو ہم نے 2.5 مہینے گریہ میں، غم میں، ماتم میں، سوگ میں گزارے ہیں، امام جعفر صادق نے اس صحابی کو جو ظاہر امام مظلوم کے غم میں بہت گریہ کرتے تھے فرما دیا کہ جب تم مرو گے تو تمہیں میرے آباء و اجداد کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو ہم بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے کہ جب ہمارا آخری وقت آئے گا، ہماری سانسیں ختم ہوں گی تو تب ہمیں زیارت نصیب ہوگی، اور یہ حدیث میں موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو جب سہارا اتنی بڑی ایک آس امید ہو کہ ایسا کرنے کے بعد یا مرنے کے بعد جہاں سب بے سہارا ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو سہارا ملے گا وہ اتنا طاقتور ہوگا، تو کیا ہی خوش نصیبی ہے۔ لیجیے کالرز سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ٹی وی کی آواز تھوڑی سی زیادہ، آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے۔ چلے آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، اور دھیان رکھیں کہ ٹیلی فون پر جب بھی آپ کی میری بات ہو پائے تو اسی کی طرف دھیان رکھیں، ٹی وی کی طرف نہ دھیان دیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو سارے مومنین کو میرے بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا تو ایمان ہے اور مسلمانوں کا بھی یہی کہ اگر اہل بیت کے بنا جنت تو مل ہی نہیں سکتی۔ میں ایک دعا پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ کرم مانگتا ہے، مانگتا ہے، بنا مرتضی کے تو کیا مانگتا ہے، کرے کیسے تجھ پر وہ اپنی رحیمی، عطا کیسے ہو تجھ کو شان کریمی،
جو ہے فاطمہ خود دعا مصطفیٰ کی اسے چھوڑ کر تو دعا مانگتا ہے. جہاں پر خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے, جہاں مصطفیٰ ہے وہی مرتضیٰ ہے. علی کے بنا تو نبی نہ ملے گا, علی کے بنا تو خدا مانگتا ہے. یہ جنت کے مالک, یہ کوثر کے مالک, یہ دین نبی کے یہ منبر کے مالک, بنا پنج تن کے دعا جو تو مانگے, دعا وہ نہیں تو قضا مانگتا ہے. الہی یہ کیسا کڑا وقت آیا, وہ جس نے زمانے کو پردہ سکھایا, وہ غیرت کا رب ہے جو بے غیرتوں میں ہر ایک موڑ پر بس ردا مانگتا ہے. وہ گھر سے چلاتا تو کڑی جواتا, وہ بازار پہنچا جواں پھر کہاں تھا. وہ ہے ساتھ جس کے یہ مائیں یہ بہنیں, وہ مرنے کی ہر پل دعا مانگتا ہے. کرم مانگتا ہے, عطا مانگتا ہے, بنا مرتضیٰ کے تو کیا مانگتا ہے. ہمارے مومنین کے لیے اجتماع سے دعا اور امام زمانہ کی دعائیں ہمارے لیے. آمین. جزاک اللہ چنگیزی صاحب, بہت شکریہ, سلامت رہے. اور طیب علی چنگیزی صاحب تھے ہمارے ساتھ بہترین دعا کے ساتھ. اور ناظرین ہم بات کر رہے ہیں اور الوداعی ایام ہیں اس وقت, ایام عزا کے احتساب کی بات ہو رہی ہے. جس منزل پہ جب ہم یہاں پر ہیں, کچھ لوگ ہم سے پیچھے ہیں, کچھ لوگ آگے ہیں, لیکن یہاں پر وہی سلسلہ ہے کہ ہم نے یہیں پہ ٹھہر نہیں جانا. جہاں جہاں بھی کوئی ہے, یہ تقوی کی جو منزل ہے یا عشق کی جو منزل ہے, اس کے سفر کو آگے رکھنا ہے. اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ابھی تک آنکھیں نیام میں تر ہوئی نہیں ہیں یا نم ہوئی نہیں ہیں, وہ تو ایک ہم سے بہت پیچھے ہیں. لیکن ہم جو اپنے آپ کو گریہ کرنے والے کہہ رہے ہیں, رونے والے کہہ رہے ہیں, تو اس منزل پہ جو لوگ ہیں اس کے لیے ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں, تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں, جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. تو اب تر تو ہو گئی آنکھیں جو ہیں, اور اس میں اس کا آگے سفر کون سا ہے کہ اتنی جگر کے ساتھ یہ اتنی گڑ گڑا کے یہ اتنا اندر سے بندہ روئے کہ اب جو آنسو ہیں ان میں بھی تھوڑا سا میلا پن آئے, وہ ٹرانسپیرنٹلی نہ ہو, تھوڑا سا جگر کی جو آمیزش ہے نا خون کی, تھوڑا سا پیازی رنگ اس میں ضرور شامل ہو, تو تھوڑا سا اور ہم اس سفر کو آگے جاری رکھیں تو یہ اصل مومن کا ایک وہ رکتا نہیں ہے, اپنے عشق میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے. بالکل. اور رونے والوں میں تو دیکھیں یزیدی لشکر بھی شامل تھا نا, جب حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا, تو رونا اس طرح نہیں ہے, رونا اس طرح ہے کہ محبت اور مودت کے ساتھ رونا ہے. واہ واہ واہ, یہ بہت بڑی مثال ہے. اور بار بار, اور یہ ہم جو عاشورہ کے بعد پروگرام علماء کرام سے یہی سنا, خطبہ دیا امام سجاد علیہ السلام نے, حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے, لوگ رونے لگ پڑے ہیں.
لیکن یہ نہیں سنا ہم نے یا ان کتابوں میں یہ درج نہیں ہے کہ جو رونے والے تھے وہ آگے آ کے پھر اس لشکر کے ساتھ لڑے بھی ہیں یا اتنی بڑی تعداد میں لوگ روئے ہیں. کچھ نہ کچھ اعداد و شمار بتائے گئے کہ کچھ لوگ تبدیل ہوئے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو بھی شہید کر دیا گیا, لیکن جو اتنی اکثریت جو رونے والی تھی, افواج رو رہی تھی, تو ان میں ذرا بھی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی کہ وہ بھی حضرت حور علیہ السلام کی طرح ان قدموں میں آ جائیں. تو محض یہ جو سفر ہے اس کو کنٹینیو رکھنا کہنے کا یہ مقصد تھا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی موسوی صاحب, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے حیدری یا علی, نعرے صدری یا علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہدایت ٹی وی زندہ باد, ہدایت ٹی وی زندہ باد. مولا سلامت رکھے آپ سب کو, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس فروغ بھائی ماشاءاللہ سے جب پروگرام دیکھتے ہیں تو ایک جذبات آ جاتا ہے. بڑی مہربانی موسوی صاحب, آپ اسی طرح آتے رہیں. الہی یا علی مدد ماجد موصل. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. امریکہ میں اس وقت ارلی مارننگ ہے, لیکن موسوی صاحب آتے ہیں اور بہت ہی اچھی عبادت بھی کرتے ہیں, ہمیں بھی شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. گلشن ہمارے ساتھ. معافی کیسے آپ لوگ, میں الحمدللہ بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ, بالکل آپ کی دعائیں ہیں. میں آپ کو امام حسن علیہ السلام کا تمام مومنین مومنات کو پرسہ پیش کرتی ہوں, اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہدیہ تعزیت پیش کرتی ہوں. اور میں کچھ اشعار سناؤں گی اور مولا امام حسن علیہ السلام کا فرمان بھی سناؤں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں ہماری دشمنی کا ذکر ہوتا تو تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ہماری محبت اور محبت کے واجب قرار دیے جانے پر کیے گئے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمان زمین پر گرنے سے محفوظ ہے, اور زمین ہماری وجہ سے لوگوں کو اپنے اندر دھنس کر غرق نہیں کرتی. اور بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ اے مصیبت کی گرفتار پریشان نہ ہو, اے مصیبت کی گرفتار پریشان نہ ہو, خاک ہو جائیں گے سب خار پریشان نہ ہو, ہوں گے سب راستے ہموار پریشان نہ ہو, میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو. زیر امداد تیرے پاس چلے آئیں گے, دے میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے. آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے, آنکھوں کا وضو کرتے ہیں شبیر کے غم سے, زخموں کو رفع کرتے ہیں شبیر کے غم سے. تم سال کا آغاز ہی کرتے ہو عیش و عشرت مبارکباد سے, ہم سال شروع کرتے ہیں شبیر کے غم سے. ہم ماتم جو کرتے ہیں عزاداری عشاء میں, سینوں کو سکون ملتا ہے شبیر کے غم سے. دنیا میں اگر چاہتے ہو عزت کا مرتبہ, الجھنا عذاب سے اور شبیر کے غم سے. حسرت ہے یہ دل کی کہ موت بھی فرش عذاب پہ آئے, جب آنکھ ہو اور نام شبیر کے غم سے. اور آخری دعائیہ کہ جب دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے, جب دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے, جس کفر دا سینہ چاپ پیتا اس تیر دا نام حسین ہے. دراصل اسلام دی دنیا تے شہید دا نام حسین ہے, دراصل اسلام دی دنیا تے شہید دا نام حسین ہے. میں کیوں نہ فخر دے نال آکھاں میرے پیر دا نام حسین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور متعمد آباد کی ملعون پہ لعنت ہو تو کہ جس نے مولا امام حسن علیہ السلام کو درندوں کے جب کمرے میں قید کیا تھا تو وہ درندے مولا امام حسن علیہ کی قدموں پر جھکے تھے. تو نہیں سمجھے تو یہ مسلمان دنیا کی ہر چیز نے محمد کو پہچانا ہے. اور ہدایت ٹیلی ویژن کو اللہ ترقی دے کہ جس نے
محرم سفر میں اتنے خوبصورت پروگرام پیش کیے ہیں. پاک سید آپ کو ان کا اجر دے اور دعا میں یاد رکھیے گا. شاید کل میں مجلس سے ہوں تو اس لیے میں نے کہا کہ آج میں کال کر لیتی ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ, اللہ حافظ. ماشاء اللہ, جیتے رہو بیٹی, بہت شکریہ. پنڈ دادن خان پاکستان گلشن سے ہمارے ساتھ. اگلے کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم. جی بسم اللہ, خادم حسین صاحب. اور بیٹی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. تو عرض یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں اور ہماری مصروفیات زندگی بہت ہے, اس لیے ہم مولا کو الوداع کہہ دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام زین العابدین 40 سال خون کے آنسو روتے رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے غم, انہوں نے اپنے بابا کے غم کو نہیں بلایا. اور امام حجت الزمان امام مہدی علیہ السلام غیبت میں آج بھی ہیں اور اپنے غم بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں. یہ غم حسین وہ غم ہے کہ جس پر فرشتے بھی اور قیامت تک گریہ کرتے ہیں کہ وہ قیامت تک گریہ کرتے رہیں گے. یہ امام حسین کا غم جو ہے پرندے بھی غم کرتے ہیں اور پتھر بھی, نباتات بھی غم کرتی ہیں. ہم صرف بشر جو ہیں یہ نہیں بلکہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہے. لیکن بد نصیب وہ آنکھیں ہیں جو امام حسین کے دن خوشیاں مناتے ہیں, لیکن کسی کا اپنا اپنا نصیب ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں غم حسین کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے. بہت شکریہ خادم حسین صاحب. الہی آمین. بالکل, غم حسین ایک بہت بڑی دولت ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو, وعلیکم السلام. جی بہن, پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. جی بہن, کہ آپ محرم کے بعد آپ اگر تہمت اور مغرور کا کوئی پروگرام کر سکتے ہو. تہمت, آپ ٹاپک بتا رہی ہیں ہمیں تہمت کا, بلیم کا, بلیمنگ. بالکل ضرور کریں گے. تہمت اور ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کریں گے, ایسی کوئی ڈیٹ ہے تو میں آپ کا ریکارڈ کر سکتی ہوں. چلیں, ہم ابھی اگلے ویک تو ابھی میلاد النبی کے پروگرامز ہوں گے, لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ دیکھتی رہیے, کوشش کریں گے کہ اس کو جلد ہم بات کریں. 17 ربیع الاول کے بعد ہی کوشش کریں گے کہ ہم صبح میں یہ تہمت کا پروگرام لے کر آئیں. پہلے بھی ہم کر چکے ہیں لیکن ہم ریپیٹ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت شکریہ, سلامت رہیں آپ. بہت اچھی بات ہماری بہن کی. اور دیگر جو ہمارے عزیز وکارہ بہن بھائی اور ہدایت فیملی ممبرز دیکھ رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں کوئی ٹاپک ہو, کوئی ایسا ایشو, کوئی بات ہو تو آپ شیئر کریں, اور اس ایشو کو اگر ٹاپک کی صورت میں اگر بتانا چاہتے تو ضرور ہمیں ای میل کر دیں, فون کر دیں, تاکہ ہم وہ دیگر ناظرین سے بھی اس معاملے پر رائے لیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے. کوئی بھی ایک ایسا ایشو, ایک ٹاپک ایک اینگل سے کوئی فرد دیکھ رہا ہے تو مختلف آراء کے بعد کچھ رائے عامہ یا تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے, یا اس میں نکھار آ سکتا ہے اس سوچ میں. تو یہ بات تھی ہماری بہن کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, جی بات کریں. ہاں, مجھے وہ بولنا ہے بھائی صاحب کے ساتھ. جی جی, آپ لائیو ہیں, بات کیجئے اس وقت. آپ بات السلام کریں. علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے پروگرام, جی جی, ٹی وی سے نہ سنیں بہن, آپ بات کرتی جائیے. اچھا, آپ کی پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, مجھے بہت پسند ہے. مہربانی. اور فاروق خان مجھے وہ چاہیے. اچھا, مجھے بہت پسند ہے وہ الوداع میرے لیے پڑھنا. اچھا, لیکن ایک کڑی نہیں پڑھنا, اس دن آپ نے ایک کڑی خالی پڑھنا, فرض آپ تو سب پڑھنا پلیز. سارا چلیں, اب تو ٹائم میں چاہوں گا ہمارے بھائی جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ ریکارڈنگ اس کے بعد اگر موقع ملا اذان کے بعد چلا دیں مکمل جو ہے, کیونکہ
جیسے ہی یہاں پر تو شاید اتنا ٹائم کہ آخری لمحات میں تو آپ کے لیے مکمل وہ چلا دیں گے بہن، نماز کے بعد بہن آپ ضرور دیکھیے گا تو آپ کے لیے چلا دیں گے۔ تو بات وہی ہو رہی ہے جیسے کہ ہم اس انداز میں الوداع یا الفاظ کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ایام عزا جا رہے ہیں، غم حسین کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور پھر اس کو کیا تبدیلی ہے، اس کو بھی ان ایام میں جو ہم تھوڑے سے سدھرے نظر آ رہے ہیں، سدھرے ہوئے ہیں سارے، تھوڑا سا لگامیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری ٹائٹ ہیں، دین کی طرف راغب ہیں، تو ہمیں یہ کنٹینیو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں بس چھوڑ دیا جائے، بس یہ کل کا دن اور وہ رمضان کے بعد جیسے ہوتا ہے عید آئی اور چلے بس ختم ہو گیا۔ بالکل وہی بات ہے، جو بہنیں دوپٹے بھی نہیں اوڑھتی ہیں وہ مجلس میں پورا کور کر کے جاتی ہیں، تو بہت سی تبدیلیاں وقتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں پورے محرم وہ چادریں پہنتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، جہاں محرم ختم ان کی چادریں بھی اتر جاتی ہیں۔ تو جس طرح رمضان میں ہوتا ہے جی ویسے نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن نماز 5 وقت کے ہم رمضان میں ضرور پڑھتے ہیں، تو وہی حال اس وقت محرم اور سفر کا بھی رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ جو مشن ہے جس کی خاطر امام حسین نے جو ہے اپنا گھر بار لٹا دیا، بی بی زینب نے اپنی چادر چھنوا دی، ہم اس مشن کو زندہ رکھیں گے اور اس مقصد کو اپنے عمل کے طور پہ زندہ رکھیں گے۔ بالکل، اور یہ لگام میں نے محاورتاً استعمال کی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ کو لگام دو، تو ایسا ہم نے تھوڑا سا کیا ہوا ہے کہ ہمارے زبان جو ہے زیادہ تر ذکر حسین کرنے میں، یہ کان سننے میں تھوڑا سا مشغول رہے، تو اس کو ہم کنٹینیو رکھیں۔ ہمارے کالرز کو یہ بھی آ کے بتانا چاہیے کہ انہوں نے 2.25 مہینے میں اگر کوئی اچھی بات کسی عالم دین سے سنی ہے، کسی ذاکرہ سے سنی ہے یا کسی سے سنی ہے، وہ ہمارے ساتھ آ کے شیئر کریں، بلکہ یہ بتائیں کہ انہوں نے 2.25 مہینے میں کیا سیکھا، کوئی ایک بات، کوئی ایک پوائنٹ بتائیں کہ جو ان کے لیے نیا تھا اور انہوں نے یہ سیکھا۔ بالکل، اور یقیناً انہوں نے سنی ہوگی، اگر وہ نہ بتائیں تو یہ نہیں کہ عالموں نے انہیں کوئی اچھی بات نہیں بتائی، تو ہم نے کیا سیکھا ہے یہ ضرور ہم شیئر کریں، اور جتنا ہم عالموں کے نزدیک ہیں یا ان سے زیادہ سیکھا ہے تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہدایت ٹی وی نے اب وہ ایکسکیوزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی، جہاں پر ڈھیل تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ کیا تھا، حق کیا تھا، تو آہستہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے دین چھوڑ رکھا ہوتا ہے، وہی ایک خاص طبقے کے لیے، چند نمازیوں کے لیے، چند علماء کے لیے، چند گھر والوں کے لیے، کہ انہوں نے ہی دین کو سنبھالنا دینا ہے، اور ہم نے جو ہے اب دنیا کی طرف زیادہ راغب رہنا ہے۔ نیو ایئر، یہ ان ایام میں ہم نے تھوڑا سا کنٹرول پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، نیو ایئر آ گیا، کرسمس آ گئی، اور یہ اس طرح کے جب ایام آ گئے تو ہم نے کیا اس غم حسین کو اپنے آپ پہ طاری رکھا کہ ان تمام جھنجھٹوں سے ہم تھوڑا سا بری رہے یا پاک رہے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا قائم رکھا اس غم کے اوپر، یا ہم اسی میں بہہ گئے کہ نہیں دنیا اگر ادھر جا رہی ہے تو ہم اس کی طرف بھی چلے جائیں۔ تو تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑے گی اس میں، اگر ہم نے آنا ہے تو پھر قربانی دینا پڑے گی، اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ آپ جیسے حجاب کی بات کریں خواتین کی، تو ہم نے شاید ٹی وی پہ دیکھا وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بال اڑتے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، میک اپ ہو رہے ہیں، لیکن اگر جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ماننے والی ہیں تو ان کو کس انداز میں ہونا چاہیے وہ بھی ہے، اور جو مولا امام حسین علیہ السلام کی عزادار ہیں ان کو کس انداز میں زندگی گزارنی ہے، ان کے لیے بھی رول ماڈل ہے۔ یہ جو دنیا کے رول ماڈلز ہیں نا، ہمارے شاہ رخ خان کسی کا اگر رول ماڈل ہے تو شاہ رخ خان کا جو اینڈ ہے اسی کے ساتھ پھر اس کا اینڈ ہوگا۔ تو اگر رول ماڈلز ہم نے اس دنیا میں وہ پہچان لیے کہ اصل میں حقیقی رول ماڈلز کیا ہیں، تو یہی ہماری انشاءاللہ جیت ہوگی، یا اس میں تھوڑا سا اطمینان ضرور ہونا چاہیے۔ ہم نے ڈائریکشن کہیں نہ کہیں اگر کھوئے ہوئے تھے تو ہم واپس آئے ہیں۔ کوئی اگر کالر ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم، السلام علیکم جی، آپ بات کر سکتے ہیں، لائیو ہے۔ السلام علیکم، کوئی بات نہیں جی، آپ مشن زندہ رکھنے کی بات ہو رہی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فضائل سے یہ فرمایا کہ کیا تم لوگ اپنی محفلوں میں ہماری یاد کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں مولا، تو پھر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہمیں اس قسم کی محافل اور مجالس بہت عزیز ہیں، بس ہمارے مشن کو زندہ رکھو، خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو ہمارا مشن زندہ رکھتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ ہے نا کہ مشن کیا ہے، تو یہ بھی ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ مشن اصل میں ہے کیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2.25 مہینے ہو گئے، مجلس سے ختم، بس سب ختم، ساری چیزیں ہم نے لپیٹ کے رکھ دی، بند کر دیا، اب ہم بھول گئے، اب اپنی واپس دنیا میں آگے نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں تو اپنا مشن جو ہے، امام حسین کا مشن جو ہے، نیکی کو جو ہے وہ بڑھاؤ اور برائی سے لوگوں کو روکو، اس مشن کو ہمیں زندہ رکھنا ہے۔
بالکل صحیح. جی کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں جی عامر عباس لندن سے بول رہا ہوں. جی عامر عباس بہت شکریہ. جی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شعر پڑھوں گا پہلے. جی ارشاد. بسم اللہ. جنرل تصور حسین نقوی نے ایک امامیہ اسٹوڈنٹ کا اس وقت ایک بلڈنگ بن رہی تھی لاہور میں اور شہید علامہ عارف حسینی زندہ تھے. تو انہوں نے اسٹیج پر جنرل تصور حسین نقوی صاحب تھے جن کو ضیاء الحق نے یہ کہہ کے نکال دیا تھا کہ جس چھاونی میں تمہیں بھیجتا ہوں وہاں تم امام باڑہ جا کے ضرور بنا دیتے ہو. تو انہوں نے اس وقت ایک سٹیج پہ شعر پڑھا تھا بسم اللہ. مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین, مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین, اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات. واہ 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 سبحان اللہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ جس کے لیے رسول پاک نے سجدے کو طول دے دیا اور جب وہ مسجد نبوی میں اپنی عباس کے دامن کو چھو کے زمین پہ چلے گئے تو رسول پاک سٹیج چھوڑ کے منبر نبوی کو چھوڑ کے صحابہ کو کہا کہ نہیں بھائی آپ نہ اٹھے, میں خود جا کے ان کو اٹھا کے لے آؤں گا. اور وہ لے آئے اور اپنی گود میں بٹھا کے خطبے کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں فاروق بھائی اور ہماری بہن, اور تمام دنیا میں میری آواز بھی جا رہی ہوگی. ہمارے علماء پہلے سٹیجوں کے اوپر بھی آج بھی تبلیغ کیا کرتے تھے, اب ٹی وی ماشاءاللہ آ گئے ہیں, ان پر بھی ہمارے علماء تبلیغ کر رہے ہیں. جن کا دل موم ہو جاتا ہے, جو بات کو سمجھ جاتے ہیں, وہ نہ تکرار کرتے ہیں نہ بحث کرتے ہیں. ہاں کوشچن کرنا, ریزننگ کرنا, سوال و جواب کرنا ہر انسان کا حق ہے, چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو, کس مذہب و نسل رنگ کا ہو. صحیح بات. لیکن بحث بائے بحث ہمارے چند دوست آ کے, ہم سن رہے ہوتے ہیں پروگرام آپ لوگوں کے, تو کرتے ہیں اور بدتمیزی بھی بعض لوگ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ لوگوں کو بیٹھ کے جہاں گمراہ کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے. جہاں پر مرزائیوں کے ٹی وی بھی ہیں, عیسائیوں کے بھی ہیں, سلفی لوگوں کے بھی ہیں, ہمارے بریلوی اہل سنت بھائیوں کے بھی ہیں, سب کے ٹی وی ہیں. لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا ریزننگ کی ہو, ایسے سوالات کی ہو. لیکن ہمارے علماء خندہ پیشانی سے قربان جاؤں ان پہ کہ کبھی انہوں نے کسی کو ایسا نہیں کہا کہ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو یا کیوں ایسا. آرام کر کے سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو طریقے سے جواب بھی دے دیتے ہیں. بڑے پروگرام ہوئے جہاں پر آپ کی ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کے اوپر خداوند تعالیٰ آپ کے ٹی وی کو ترقی دے اور مذہب حقہ کو پھیلانے میں حقیقی اسلام کو, جو حقیقی شیعت جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے. مجھ سے ایک دوست نے یہاں سوال کیا تھا, اہل سنت بھائی تھے سلفی, کسی زمانے میں جہاں کام کرتا تھا ایک ادارے میں, کہ بھائی شیعہ جو ہے وہ کربلا کے بعد بنے ہیں. تو میں نے ان کو عرض کی, میں نے کہا حضرت آدم بھی شیعہ تھے. تو انہوں نے کہا ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں قرآن شریف میں 10 آیاتیں ہیں شیعوں کے لیے, ایک آیات جو ہے وہ جو ہے شیعوں کے حق میں نہیں ہے اور 9 آیاتیں شیعوں کے حق میں لکھی گئی ہیں. شیعہ کا نام قرآن میں ہے, تم اہل سنت کا نام قرآن میں دکھا دو مجھے. تو وہ بہت 1-2 سال پھرتا رہا ادھر ادھر. اس نے کہا بھائی کوئی مولوی مجھے یہ جواب نہیں دے سکا ہے, اور وہ بندہ ہل سا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر جس کا دل چاہے تو وہ ہل جاتا ہے, جس کا دل نہ چاہے تو وہ پھر نہیں بھی ہلتا ہے. تو خداوند تعالیٰ انشاءاللہ عزاداری کو قائم رکھے گا. 1400 سال سے قائم ہے یہ عزاداری جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے منائی ہے, حضرت نوح نے منائی ہے, حضرت ابراہیم نے عزاداری منائی ہے, حضرت عیسیٰ و موسیٰ نے منائی ہے, مولا پیغمبر ایک اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزاداری منائی ہے. جب ان کے چچا شہید ہوئے تو انہوں نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا تھا اور روئے بھی تھے, اور انہوں نے قبروں کے فاتح بھی, آج کل بدا کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے چیزیں پڑھتے ہیں یہ اپنے مدرسوں میں, بخاری میں, مسلم میں, اپنی بکس میں, قرآن شریف کی جو تفسیر ہے ان کی سب کچھ پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کے باوجود بھی بدا کہتے ہیں. تو بہرحال یہ قائم و دائم رہے گی تا قیامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک. اور یہ قرآن و حدیث سے سب کچھ جو ہم شیعہ کرتے ہیں یہ ثابت ہے. ہمارا کھول کے نماز پڑھنا, سب کچھ کرنا جو ہمارا فقہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور کسی نے بحث کرنی ہے, ہمارے علماء کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, مولانا غلام حسین صاحب اور مولانا عابدی صاحب کے آئے ہمارے پاس, کتاب میں اپنی لے آئے,
ہمارا اسٹوڈیو آپ کے لیے یا گھر ہمارا حاضر ہے, بیٹھے سر بات کریں. ٹی وی کے اوپر 2-3 سوالات کر کے کسی کو سیٹسفیکشن نہیں کرائی جا سکتی ہے. ہاں اچھی بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں آئے بھی صحیح, مکمل بحث کریں. ہم آپ کو ہفتہ بھی دیتے ہیں, مہینہ بھی دیتے ہیں, بیٹھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ آپ لوگوں کو ترقی دے. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ عامر عباس صاحب, لندن سے آپ شامل ہوئے, آپ کی پذیرائی کا بہت شکریہ. اور آپ نے بھی بتایا جیسے کہ جو لوگ ہلنے والے ہیں تھوڑا سا اتنے سخت نہیں ہیں, تو ہلتے ضرور ہیں کوئی اچھی بات سن کے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر اس چینل پہ کچھ بدتمیزیاں ہو بھی جاتی, لوگ کالرز جو ہیں بحث برائے بحث کرتے ہیں, تو عموماً اسی چینل پہ ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. تو ایک واقعہ, مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا, تو یہودی نے اسلام کو تھوڑا سا نیچا دکھانے کے لیے یہ بات کہی کہ سنا ہے کہ آپ جب مسلمان جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہنوں میں شیطان آتا ہے اور وہ آپ کو برے برے خیالات آپ کو آتے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان تھا کہ چور وہیں پہ آتا ہے جہاں پر کوئی قیمتی شے پڑی ہو. یہودی نے یہ کہا کہ ہم جب عبادت کرتے تو ہمیں تو کوئی شیطان نے کبھی نہیں چھیڑا نہیں. تو مولا علی علیہ السلام کا خوبصورت فرمان کہ چور وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ کوئی قیمتی شے پڑی ہو. تو ہدایت ٹی وی پہ یہ جو چور آتے ہیں کالرز کی صورت میں, تو اسی لیے آتے ہیں یہاں پر کوئی قیمتی چیز جو درس دیا جا رہا ہے, اس سے کوئی جو ہے وہ دائیں بائیں یا ہل نہ جائے, جیسے عامر صاحب نے کہا. تو ماشاءاللہ ہلا رہا ہے ہدایت ٹی وی, اور بہت سے بڑے بڑے جو ہیں بت جو ہیں ہلا دیے ہیں, تو بڑے بڑے جو تبدیلیاں آئی ہیں, تو انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری ہدایت ٹی وی رکھے گا. اور تبلیغ کا کام جیسے آپ نے بتایا تو گھر گھر پہنچ چکا ہے, تو انشاءاللہ اس سے اور بھی زیادہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں. تو شیطان بھڑکانے والا یہ وہ قیمتی چیز ہے, تو ظاہر اس پر تو آتے رہیں گے, حملے ہوتے رہیں گے, لیکن کام یہی ہے کہ جو اس سے پیار کرنے والے محبان ہدایت ہے وہ ذرا تگڑے ہوں, وہ اپنا کام تھوڑا سا صحیح خوش اسلوبی سے کریں, تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان جعفری صاحب ہمارے ساتھ. مولا علی مدد. مولا علی مدد. فاروق بھائی, خان جعفری عرض کر رہا ہوں ڈنمارک سے. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور باجی کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ بھائی. فاروق بھائی جو ہے اپنا محرم اور چیلم کے اوپر جو پروگرام ہدایت ٹی وی نے پیش کیے ہیں, بہت اچھے پروگرام پیش کیے ہیں, اور دنیا کو روشنی کی طرف آپ لے جا رہے ہیں, حق کی بات کر رہے ہیں. یہ چینل جو ہے محمد والے محمد کا چینل ہے, اور جو محمد والے محمد یہ سفینہ نوح کی طرح ہے, سفینہ حسین. جو اس میں آ کر بیٹھ گیا وہ تو نوح علیہ السلام کی طرح اس کشتی میں پار ہو گیا. اب جو نہیں بیٹھتے یہاں تو بار بار محرم پر پاکستان میں پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا مشن جو وہ آج آ رہا ہے اور روزانہ دن پہ دن بڑھ رہا ہے. تو یہ کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب تو سڑکوں پر ہر شہر میں, ہر ملک میں, دنیا کے ہر خطے میں امام حسین علیہ السلام کا جو ہے غم منایا جا رہا ہے. بی بی زینب اللہ علیہ السلام, اور صحیح رستہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا جو رستہ ہے جو انہوں نے بتایا, اس رستے پہ چل کر ہم مسلمان جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے بھائیوں کو یہ چاہیے کہ اس پر علم حاصل کریں, ہم سے ملیں, اور پتہ اصل مذہب جو ہے اس کو دیکھیں. اور خود کمپیوٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, نیٹ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ہدایت جو آپ ہدایت ٹی وی جو ہدایت دے رہا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کا کرم ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اچھے سے اچھے پروگرام پیش کر رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب اللہ علیہ السلام اور زین العابدین علیہ السلام کا محرم تو اب شروع ہوا ہے. یہ ہمارے لیے تو ہر پورا سال ہی ان کا غم جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہدایت ٹی وی جو ہے دن بدن اچھے عروج پہ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو, امام زمانہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خان صاحب بہت شکریہ. اور جیسے بہت سے کالرز, بس ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہم نے کوئی اچھا کام اس سینس میں کہ یہ آپ کی وجہ سے یہ ہو پایا کہ ہدایت ٹی وی جو اپنا یہ کام کر رہا ہے, تبلیغ کا سلسلہ جاری کیے ہوئے, تو اس میں جس نے ایک پینس بھی دیا ہوا ہے یا 1 پاؤنڈ بھی دیا ہوا ہے, وہ برابر کا حصے دار ہے. وہ بھی ضرور اس میں مطمئن ہونا چاہیے اور اس کار خیر کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. آپ سب کا یہ حصہ ہے, یہ صرف محض ایک ٹیم کا, محض پریزنٹرز کا, علماء کرام کا نہیں. جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو ہماری مائیں
चंद लम्हों के लिए अगर स्क्रीन ब्लैक हुई है तो जो दुआएं देती हैं पूरी दुनिया से जब कॉल्स आती हैं तो ये सबका ये चैनल है, ये सबकी खिदमत इसमें, ये जो भी तबलीग का काम हुआ है उसमें उनका हिस्सा ज़रूर है। तो एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, उज़मा बहन, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली साहब। हाँ जी, आज आपने अपना टॉपिक दुरुस्त कर लिया है। अय्याम जो हैं उनको अलविदा कह रहे हैं, ठीक है। साल को, अय्याम को, इन चीज़ों को, दिनों को कह देना चाहिए अलविदा। तो अब ये दुरुस्त हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमने अपने इमाम को अलविदा नहीं कह रहे, हम किसी अंबिया को अलविदा नहीं कह रहे। हाँ, दिन आते जाते रहते हैं, आज का दिन कल, कल का दिन परसों। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है फरूक भाई। तो दूसरी बात है कि अभी मैंने बहुत दिनों के बाद सुना, बाजी का लफ्ज सुना। वो हमारे डेनमार्क से अभी भाई साहब आए थे, वो उज़मा बहन को के बाजी जी आपको भी सलाम अलैकुम। तो माशाल्लाह ऐसे लफ्ज बोलने चाहिए कि हमको हमारी याद ताज़ा होती रहे फरूक भाई। मैं तो यहाँ पे जब फरूक भाई काम करता था तो वहाँ पे हमारे साथ उनकी वाइफ भी काम करती, तो मैं उनको कहता था चाची जी ये मैं कर रहा हूँ, चाची जी मैं वो कर रहा हूँ। तो वो मुझे साइड पे बुला के कहती है कि देखो अली, तुम इधर लंदन में आए हो, ये चाची तू सुबह से लेके शाम तक मुझे क्या कह रहा है, आंटी जी बोलो। उस वक्त से फिर मैं आज के बाद आंटी बोलता रहा, इस तरह की चीजें। एनीवे फरूक भाई देखें जी कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं ना तो डॉक्टर मुझे बोलता है कि मोहम्मद अली तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये चीजें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसीलिए अय्याम जो गुजरे हैं, जो मजालस हुई हैं, जो मिंबर रसूल से पैगाम दिया गया है कि यही दिया गया है कि देखो भैया कि ये चीजें छोड़ दो, ये चीजें यजीदी का साथ देती हैं, ये काम छोड़ दो। तो हमको मिंबर रसूल से जो अच्छी चीजें मिली हैं उन चीजों को अपनाना चाहिए और उन चीजों को इसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस तरह आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी बीमारी के मतलब बोलता है कि ये चीजें आप छोड़ दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत कुछ सीखा है मिंबर रसूल से। और मेरी फारूक भाई एक मिंबर रसूल के ऊपर नहीं, मैं पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनके मिंबर रसूलों से मैं उनकी आवाज़ों को सुनता रहता हूँ। जो मैंने इस मुहर्रम में चीज़ें जो मैंने सुनी है उसमें मैंने ये एक चीज़ अपना ली है कि मैंने अपने घर को इमाम बारगाह बना लिया है। एपिंग फॉरेस्ट के अंदर, चिगवल के अंदर मैं एक मुसलमान रहता हूँ, बहुत जंगल सी जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, कोना है एपिंग फॉरेस्ट का। तो मैंने अपने घर को इमाम बारगाह बना लिया है। अब वो झंडा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को दिया, मौला कायनात ने फिर आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया, वही जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास को झंडा दिया, वही झंडा मैंने अपना जो मिंबर रसूल से मुझे मिली है, तालीम मिली है, मैंने अपने घर में लगा लिया है। अब ये है कि अगर मेरी जो हक की आवाज़ मिंबर रसूल पे नेक्स्ट साल तक अगर किसी मिंबर रसूल ये सीधे ना हुए तो ये जो झंडा मेरे घर में है चिगवल में से, अपनी इमाम बारगाह से, इस इमाम बारगाह से मैं अकेला लेके बाहर निकलूंगा, मेरे साथ कोई आए या ना आए। तो मजालिस का उलमा दीन से यही है कि हक की आवाज़ बुलंद करो अपने अपने घरों से, चाहे तुम अकेले हो। तो अब ये जो याम गुजर चुके हैं, जो इमाम का असल पैगाम है, जो अंबिया का असल पैगाम है, जो मौला कायनात का असल पैगाम है, उस पैगाम को, हक की आवाज़ को अपने अपने घरों से उठाओ। और जो जितनी भी बुराई है, जितना भी है, ये सूद है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन बुराइयों को छोड़ दो और अपने अपने घरों को इमाम बारगाह बना लो। अगर तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनता तो फिर इस तरह है कि फिर अपना अपना झंडा निकलो। क्यों कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी मस्जिद में बैठ के खुतबा नहीं दे रहे थे, वो चलते थे, मदीने से चले थे, करबला मक्का गए थे, मक्का से चलते चलते अपना करबला पहुंचे और उन्होंने उस अपना रेत में अपना जुलसी हुई रेत के ऊपर खड़े होके वहां पे खुतबा दिया है। तो हम भी जो है ना ये खुतबा है, हमें कोई किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, ये मिंबर की जरूरत नहीं। अगर ये उलमा दीन ने हमारी बात ना सुनी
تو پھر ہم اپنا ممبر اپنے اپنے گھروں میں لگائیں گے اور انشاءاللہ تعالی چکول میں سے محمد علی کے گھر سے حق کی آواز اٹھے گی اور اپنے امام کے اس مشن کو پورا کرے گی جو میرا امام چھوڑ کے گیا ہے. جزاکم اللہ خیر فاروق بھائی, ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو ہے نا اگلے محرم تک ہم وہ چیزیں اپنا لیں جو امام کا اصل میسج ہے. جزاکم اللہ خیر فاروق بھائی, بہت شکریہ. اللہ حافظ. محمد علی صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے, اور اللہ کرے کہ آپ جن علماء کرام سے مخاطب ہیں وہ آپ کی بات سنیں اور وہ بھی حق پہ آئیں, یا ہدایت ٹی وی کم سے کم وہ بھی دیکھیں. وہ تو منع کرتے کہ ہدایت ٹی وی دیکھے ہی نہ, یا جس نے دیکھا تو اس کا ایسے ہو جائے گا. ہدایت ٹی وی چھوڑے, وہ آن ایئر کہا ہے انہوں نے, آن ایئر کالر کو کہا ہے, ایک خاتون نے فون کیا پروگرام میں, ان سے پوچھا جی میں یہاں پر رہتی ہوں, یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ اہل تشیع کی مجلس ہوتی ہے, تو کیا میں وہاں جاؤں؟ تو انہوں نے آن ایئر کہا ہے کہ نہیں جی آپ وہاں نہیں جائیے گا, رنگ چڑھنے کا خطرہ ہے. اتنا تو خوف زدہ ہے کہ نام حسین سے کہ جائے گی تو حقیقت پتہ لگ جائے گی تو پھر تو واپس نہیں آتی. کیا کہنا ہے, بس وہی ہے نا کہ کہیں نہ جائیں اور یہاں پہ بھی نہ جائیں, نہ دیکھیں, چینل بدل دیں آپ. اچھا, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام جی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں یو کے سے بول رہی ہوں, مسز خان. مسز خان, جی بہن. اچھا, ایک تو ویسے میں تو آپ کو پروگرام دیکھتی ہوں روز ہی صبح اس ٹائم بیٹھ کر, شکریہ, لیکن آج میرا دل کیا کال کرنے کا. اس کی دو وجوہات ہیں. جی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہو سکتا کیونکہ یو کے میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اتنا زیادہ بچوں کے لیے اور یا ہمارے بڑوں کے لیے بھی کوئی کویسچن ہو دماغ میں, کوئی سوال ہو تو اس کا کوئی ہمیں جواب ایک دم نہیں مل سکتا. توضیح تو سب کے گھر میں ہوتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر یا نیٹ پہ جاؤ یا اس میں سرچ کرو. سسٹر, روزانہ سوال جو آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں علماء کرام کے, شام کو بہت سے پروگرامز ہمارے سارے کیجئے سوال ہوتا ہے, سنڈے کو 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے کیجئے سوال سنڈے کو. اچھا, تھینک یو سو مچ. میں آپ کی نئی ویور ہوں. ٹھیک ہے, بالکل مولانا عابدی صاحب. دوسری بات جو آپ پوچھ رہی تھی سسٹر. جی, دوسری بات یہ کہ وہ بس میں یہ ایڈ کرنا چاہتی تھی, ابھی آپ کے کالر نے کہا کہ بہت سارے ہمارے شیعہ بھی بچے بڑے ایسے ہیں جو ان کے دل میں وسوسہ آتا ہے اور وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو کہ یعنی کہ شیعزم کے اس میں ہوتی ہے, میں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے. تو اس بارے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ مولا کائنات کا وہ ہے فرمان ہے کہ سب سے مشکل کام جو ہے نا, ہمارے ائمہ کا قول ہے, سوری, کہ سب سے مشکل کام کسی نے پوچھا کہ کون سا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ولائے علی پہ قائم رہنا. واہ, سبحان اللہ. سب سے مشکل ترین دنیا میں جو کام ہے نا وہ اس پہ قائم رہنا ہے. تو اس وجہ سے میں سب کو یہی میسج دوں گی کہ شیطان کے وسوسوں میں آپ نہ آئیں, اور مولا کائنات کی ولایت پہ یقین رکھنا سب سے مشکل کام ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل کام اگر آپ انجام دیں گے تو ہی آپ کو جنت سے کچھ نہ کچھ رسائی حاصل ہوگی, کیونکہ آپ تو جانتے ہیں, اسے تو ساری دنیا جانتی ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ اللہ نے جنت کس کو دی ہے, بالکل وارث کون ہے. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, اور آپ نے جیسے بتایا نئی ویور ہے ہدایت ٹی وی کی, تو شام کے جو بھی پروگرامز ہیں علماء کرام کے, نہ صرف اتوار کو جو کیجئے سوال ہے, بلکہ ہر پروگرام میں بے شک علماء کرام کا کوئی بھی ٹاپک ہو, سوال کسی نہ کسی انداز میں آئی جاتے ہیں اور وہ خوش اسلوبی سے اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں. تو آپ بھی بچوں کے لیے کسی بھی رہنمائی کے لیے اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارے شام کے پروگرامز حاضر ہیں. جی بالکل. اور آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت قول امام علی رضا علیہ السلام کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ درجہ شہادت پا جانے والوں جیسا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر جب بھی امام مظلوم علیہ السلام کی یاد آئے تو یہ جملہ کہا کرو, اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو اس فوز عظیم پر فائز ہو جاتا. سبحان اللہ. ناظرین, بہت ہی خوبصورت قول آپ کے ساتھ جاتے جاتے جو ہے شیئر کیا ہے, اور وہی بات کہ اس مظلوم کی وہ جملہ ضرور یاد رکھا کریں کہ اے شیعوں, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا. تو ہماری زندگی, ہماری جانیں, ہماری نسلیں قربان ہو جائیں امام حسین آپ کے غم میں, ہم حق ادا نہ کر سکے. ہم کہہ تو رہے ہیں الوداع ایام عزا کو, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے اس وقت. جزاک اللہ. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور کل 8 ربیع الاول ہے اور یوم شہادت ہوگا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا. اسی مناسبت سے پروگرام لائیں گے, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.